व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम मोमिन मोमिनात, मुस्लिम और मुस्लिमात और खुसूसन इमाम ज़माना रूही बारबहान अलविदा की बारगाह में इन अय्याम की ताज़ियत पेश करेंगे और साथ साथ दुआ गो भी रहेंगे और पुरुम्मीद भी हैं कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाक़े से होंगे। नाज़रीन, आपने पूरे अशरे जो है वो सलाम या हुसैन की हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन करबला और असर हाजिर के उन्वान से प्रोग्राम मुलाहिज़ा किए, उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज स्पेशल फोकस करेंगे। आज इमाम का सोएम है, उस हवाले से जो है वो गुफ्तगू होगी और इसमें हमारा साथ देने के लिए इस्लामाबाद से मौजूद हैं मौलाना सैयद रज़ा हुसैन ज़ैदी साहब। क़िबला आपको आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करेंगे और पुरसा भी पेश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तमाम देखने वाले सुनने वाले उनकी खिदमत में भी तज़कियत पेश करेंगे और खुसूसन हज़रत वली अज़्ज़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में तज़कियत अर्ज़ करते हैं। जज़ाकल्लाह। क़िबला आशूरा के बाद से थोड़ा सा पीछे आते हैं ताकि तारीखी हक़ाइक़ को भी साथ में शामिल कर लें। आशूरा के बाद क्या वाक़यात रूनुमा हुए, क्योंकि काफ़िले को जो है वो उसराए अहले बैत को जो है वो ले जाया गया करबला से कूफे की जानिब। पहले तो उसको भी हम लम्हा ब लम्हा, लहज़ा ब लहज़ा जो है वो तारीख जो कुछ कलमबंद किया उसको सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आशूरा के बाद, इमाम की शहादत के बाद जो फौरन वाक़यात रूनुमा हुए, तारीख में क्या लिखा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। ठीक आशूरे के दिन जब गुजरा है, रात को शाम गरीबा बर्पा हुई, सुबह जब सूरज निकला है तो मकातिल में ये लिखा है कि रात को तो चूंकि अंधेरा था तो दूर दूर तक कुछ भी दिखाई न देता था, लेकिन यूं ही 11वीं का सुबह का सूरज तुलू हुआ है तो तमाम तर दश्ते करबला सामने था बीबियों के। तो रिवायात में यह आया कि बीबियों ने इस तरीके से गिरिया औजारी शुरू किया और बैन किया, और जिस तरह तस्बीह के दाने बिखर जाते हैं इस तरीके से दश्ते करबला में बीबियां फैल गईं और हर बीबी अपने जनाजे की तरफ दौड़ी हैं और गिरिया फरमाया है। ये गिरिया औजारी होता रहा और इसके बाद जो वाक़यात जो मकातिल में लिखे हैं कि असीरान करबला को जब असीर किया गया तो दो रिवायात मिलती हैं कि असीरान करबला की खुद ये ख्वाहिश थी कि हमें दोबारा से जब आप देखे जाएंगे असीर करके तो अजसाद की तरफ से लेके जाएं, जहां पर लाशें हैं उस तरफ से गुजार के लेके जाएं। लेकिन ज्यादातर मकातिल में ये लिखा है कि अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की बीबियों को असीरान करबला को अजियत देने के लिए जानबूझ के उन लाशों की तरफ से ले जाया गया ताकि इनको ज्यादा अजियत हो। खैर, बाहर सूरत जब इनको इधर से गुजारा गया तो रिवायात में यह आया, मकातिल में ये लिखा है कि बीबियों को जो सवार किया गया था वो बेकजावा ऊंटों के ऊपर, हत्ता कि उसके ऊपर साहिबान भी नहीं था, यानी छांव करने के लिए, धूप से बचने के लिए नहीं था, और इसी तरह बेकजावा ऊंटों पर सवार कराया गया, बल्कि ताजियानों की मदद लेकर ताजियाने मार मार कर सवार कराया गया बीबियों को और बच्चों को। और मक्तल में ये लिखा है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को जो सवार कराया गया उनके दस्ताए मुबारक को उनकी गर्दन मुबारक के पीछे बांध दिया गया, उनके कदमहाय पैरहाय मुबारक को ऊंट के पेट के साथ रस्सियों से बांध दिया गया, और फिर पहरा इतना शदीद होने के बावजूद ये कहा गया कि देखो इनमें से कोई बच्चा या कोई कैदी गायब ना हो। फिर ये काफिला जब चला है तो चलने के साथ ही उनको जब अजसाद की तरफ से ले जाया गया तो बीबियों ने अपने आप को लाशों की तरफ जब देखा, मुतवज्जे हुई तो अपने आप को नाकों से गिरा दिया और एक बार फिर पुरसा दिया। और ये जब पुरसा चलता रहा और तवील हुआ तो मकातिल में लिखा है कि फिर इन लोगों ने, यजीदियों ने ताजियानों का इस्तेमाल किया और बीबियों को जुदा करने के लिए लाशों से दोबारा ताजियाने मारे गए और दोबारा सवार किया गया ऊंटों पर। तो इन हालात में जब असीरान करबला को
کوفے کی طرف لے جایا گیا تو حالت جو لکھی گئی ہے مقاتل میں وہ یہ کہ آگے آگے ان ملونوں کے پرچم تھے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ سرحائے مبارک کے شہدائے کربلا تھے اور ان کے پیچھے اسیران کربلا تھے، اور یہ دفل اور موسیقی کے ڈھول ڈھمکے اتنے زیادہ شور شرابہ اتنا زیادہ تھا کہ کچھ دور دور تک سنائی نہ دیتا تھا۔ ان حالات میں یہ قافلے کو تیز رفتار لے کے گئے اور رخ کیا ابن زیاد کی طرف یعنی کوفے کی طرف۔ ایسے میں مقاتل میں یہ بھی لکھا ہے کہ بی بی نے یہ تقاضا کیا تھا عمر ابن سعد سے کہ تو ایسا نہ کر کے سرائے مبارک کو ہمارے سامنے جب تو نے رکھا ہوا ہے اور اس حالت میں کوفے میں داخل ہوگا تو ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حجاب سروں کو کوفیوں کے سامنے ہم اس حالت میں جائیں، تو تمہارے سے تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ سرحے مبارک کو سامنے نہ رکھو بلکہ وہ ہمارے پیچھے رکھو۔ یہ روایت میں یہ لکھا ہے کہ اس طریقے سے جو ترتیب دی گئی تھی کہ سامنے پرچم اور اس کے پیچھے سرحے مبارک اور پھر اسیران کربلا، یہ اس واقعے کے بعد کہ جب بی بی نے یہ تقاضا کیا تو شمر ملعون نے آگے بڑھا اور پھر یہ کام جان بوجھ کے یہ کیا گیا کہ سرحے مبارک کو سامنے رکھنے کے بجائے انہوں نے بیویوں کو سامنے رکھ دیا گیا اور پھر سرحے مبارک کو پیچھے رکھا گیا۔ اب یہ کرے وہاں پہ جب آتے ہیں تو وہاں آ کر یہ رک جاتے ہیں اور ابن زیاد کو خبر پہنچاتے ہیں کہ ہم اسیران کربلا کو اسیر کر کے لائے اور شہدائے کربلا کے سرحائے مبارک ہمارے پاس موجود ہے۔ حسین ابن علی ہم نے شہید کر دیا ہے، علی اکبر، قاسم و اکبر، عباس سب ہم نے شہید کر دیا ہے، رب تیرے حکم کے منتظر ہے کہ تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ یہ خبر جب ابن زیاد تک پہنچی تو مقاتل میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے بہت خوشی کا اظہار کیا، اس ملعون نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور ایک دم سے اجازت نہیں دی کہ یہ داخل کوفہ ہوں، اور یہ کہا کہ کچھ انتظامات کیے جائیں گے کہ جن کے بعد ان کو داخل کرنے کا ہم لوگوں کو حکم دیا جائے گا۔ اور اس دوران اس نے پورے شہر کوفہ میں اعلان کروا دیا کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیا گیا ہے، اسیران کربلا کو لایا جا رہا ہے، اور پورے شہر میں شہنائیاں بجائی گئیں، حفل بجائے گئے، خوشیاں منانے کا اعلان کیا گیا اور جگہ جگہ سپاہیوں کو بھی رکھ دیا گیا، تعینات کر دیا گیا تاکہ کہیں پر اگر کوئی شور و غل ہوتا ہے، کہیں پر حکومت کے خلاف کوئی مثلاً کوئی قیام یا اس قسم کی چیز برپا نہ ہو تو اس کو یقینی بنانے کے لیے بڑی بھاری مقدار میں فوجی دستے ہر جگہ پر چوکوں پر مثلاً تعینات کر دیے گئے۔ جی، تو ایسے میں لوگوں کو جب خبر ہوئی تو یہ بتایا گیا کہ تاریخ میں کہ شہر سے گلی گلی کوچے کوچے اور گھروں سے بلند آواز میں مردوں اور عورتوں کی گریے کی آواز بلند ہوئی، واہ حسینہ واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہوئیں، اور اس آواز کو دبانے کے لیے یزیدیوں نے ابن زیاد کے لشکریوں نے مزید شور و غل میں اضافہ کر دیا تاکہ رونے دھونے آوازیں جو ہیں وہ دب جائیں اور اس شور شرابے کی آواز زیادہ ہو جائے، اور پھر صحیح۔ اچھا، جس وقت مستورات کا جو قید ہونا ہے، جس وقت جناب محمد حنفیہ سے امام حسین علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی تھی، امام حسین السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا شاء اللہ یرحمنا سبایا، کہ جس وقت انہوں نے کہا کہ اگر آپ عازم سفر ہو ہی رہے ہیں تو خواتین عصمت و طہارت کو کیوں لے کر جاتے ہیں، تو یہ جملہ امام حسین السلام نے فرمایا تھا شاء اللہ یرحمنا سبایا کے پروردگار جو ہے وہ ان کو قید دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کو ذرا سا کھولیں کہ آخر کیوں پروردگار ان کو قید دیکھنا چاہتا ہے، یہ چاہتا تھا، اور اس کے کیا جو ہے وہ اثرات رونما ہوئے، ان کے بغیر کیا کربلا مکمل نہیں ہونے جا رہی تھی، وجہ کیا ہے؟ جی، یہ مشہور
امام حسین علیہ السلام کا جملہ سلام شاء اللہ یراہن سبایا، اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ بیویاں اسیر ہوں. یہ ایک قربانی تھی کہ جس کی ضرورت تھی اس عالم میں. دیکھیے میں ایک تاریخی واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت صبر ایوب مشہور ہے، ان کی ایک زوجہ تھیں اور یہ بہت جب مریض ہو چکے تھے تو ان کی زوجہ کام کرنے پر مجبور ہو گئی تھیں، کیونکہ یہ نبی اللہ کام کاج نہیں کر سکتے تھے اور گھر میں قید رہتے تھے. تو ایسے میں ان کی بیوی کو یہ مجبوری تھی کہ باہر جا کر کام کریں تاکہ کوئی نان و نفقے کا بندوبست ہو سکے. تو یہ جب تشریف لے کے گئی ہیں باہر تو ان کو یہ بہت گران گزرا اللہ کے نبی کو، اور برداشت نہیں ہوا حضرت ایوب سے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ کہا کہ اے اللہ میں نے صبر کیا ہر حالت میں، جب میری فصلیں تھیں فصلیں برباد ہوئیں میں نے صبر کیا، میری اولاد ماری گئی میں نے صبر کیا، میرا مال ختم ہو گیا میں نے صبر کیا، لیکن یہاں میری غیرت کا سوال ہے، یہاں جب میری ناموس پر بات آئی ہے تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب اب جب تم نے یہ بات کی ہے تو جہاں تک قیامت میں صابرین کا نام آئے گا تو وہاں تمہارا نام سر فہرست ہوگا. یہ وہ قربانی تھی مثلا جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی تھی، جو اسماعیل علیہ السلام کے شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دینی تھی، لیکن ان سے بھی جوان بیٹی کی برداشت نہ ہو پائی تھی. آپ جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور بیویوں کا اسیر ہونا یہ ایک ایسی قربانی تھی کہ جس کے بغیر اس ہدف تک نہیں پہنچا جا سکتا تھا کہ قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ اللہ کی ذات مبارک ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے تو کوئی اس میں یعنی سب کچھ اللہ کی راہ میں اگر انسان قربان کر دیتا ہے تو اللہ اس کے لائق ہے کہ اس کے راہ میں سب کچھ قربان کیا جائے. اور پیغامات اس سے نکلتے ہیں، مثلا یہ کہ یہ جو حجاب کی ملکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی سید فرما رہے تھے آپ، تو یہ جو حجاب کی ملکہ ہیں ان کو ان سے زیادہ حجاب کو کون سمجھے گا. لیکن اگر اللہ کے لیے دین کے لیے اگر کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو دین کے لیے کوئی چیز دینے کے لیے سستی نہیں کرنی چاہیے. اگر جوان بیٹی کی قربانی ہو، اگر اولادوں کی قربانی دینی پڑے، اگر گھر بار کی قربانی دینی پڑے، جس حد تک چلا جائے یہ معاملہ، تو جیسے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، ان کا مشہور جملہ ہے کہ مجھے ہم اہل بیت علیہ السلام سے جو محبت کرنے کی جتنی تاکید کی گئی ہے، اگر اتنی ہی تاکید ہم پر ظلم کرنے کی جاتی تو اس سے زیادہ ظلم کرنا ان کی قدرت میں نہیں تھا، محال تھا. بے شک بے شک ظلم بھی اگر یہ کر سکتے تھے تو اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا. تو یہ ایک آزمائش تھی، جس آزمائش کے اندر ایک طرف وہ کفار ہی تھے، وہ کفار کے جو کہ یہ آزما رہے تھے کہ آپ کس حد تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنا سر تسلیم کرتے ہیں، اور کون سی ایسی حد ہے کہ جس پر جا کر آپ یہ کہیں گے کہ ہم اب اس سے آگے برداشت نہیں کریں گے. تو یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ سب کچھ برداشت کر کے اور صبر کر کے دکھا دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم ہونے کی کوئی حد نہیں ہے، صبر کی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ جو مثالیں قائم ہوئی یہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے قائم ہوئی ہے، جس سے متواتر بے تحاشا دروس نکلتے ہیں، نہ فقط صبر کا بلکہ سچ اور حقانیت کے لیے کھڑے ہونے کا، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ راہ راست ہے تو پھر اگر کوئی بھی شخص آ جائے اس راہ سے ہٹانا چاہتا ہے تو وہ نہیں ہٹیں گے، اور راہ راست کے اندر ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے. اور کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے چاہے وہ جتنا چاہے ظلم کر جائے لیکن راہ راست سے وہ نہیں ہٹا سکے اچھا ابھی قیامت کے لوگوں کے لیے. جی
بے شک ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ گفتگو میں یہ ذکر کر رہے تھے کہ قافلے کو جان کے وہاں سے گزارا گیا جہاں سے زیادہ جو ہے وہ ان کے اوپر اثرات ہو، ان کو زیادہ جو ہے وہ ایک غم اور اندھو ان کے اوپر ظاہر ہو، کیونکہ جہاں پر مقتل میں لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے، سید شہداء کا لاشا پامال ہوا تھا، تو اس میں تاریخ میں خصوصاً ساتھ ان دو بیویوں کا ذکر جو ہے وہ کن الفاظ میں کیا ہے کہ جب وہاں سے گزارا گیا تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی کیا کیفیت تھی، ان کے کچھ اگر جملے تاریخ میں لکھے ہیں تو وہ پیش کر دیں، اور جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کا اس حوالے سے اگر کچھ رہنمائی فرمائیں ہماری۔ جی، مقاصد میں لکھا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی جو انسان خود سوچ بھی سکتا ہے کہ کیا کیسی کیفیت اور کیسی حالت ہونی چاہیے کہ جب ان کے سامنے 70 قدم کے فاصلے پر امام حسین علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا ان 12 ضربوں کے ساتھ، تو بی بی دیکھ نہیں تھی اپنے آنکھوں سے، اور اب جب سر مبارک ان کا نیزے پر بند ہوا تھا، اس کے بعد جب اجساد کے نزدیک سے قریب سے جوار سے گزار رہے ہیں، بی بی کی جو کیفیت تھی، لیکن ادھر بی بی نے جو صبر کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ہے کہ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امام سجاد علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے اجساد کے سامنے سے گزارا گیا اور میں نے سر کے لاشوں کو دیکھا، میں نے ابو الفضل عباس کے، قاسم کے اور مولانا محمد کے جب میں نے لاشوں کو دیکھا تو میری حالت ایسی ہو گئی، جب میں نے خصوصاً اپنے بابا کے لاشیں دیکھا ایسے لگا کہ جیسے ابھی میری روح پرواز کر جائے گی، تصدیق میری روح پرواز کر جائے کہ میری پھوپھی زینب نے مجھ سے کہا کہ بیٹا یہ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے، تم امام وقت ہو، تم ائمہ معصومین علیہ السلام کی وارث ہو، تمہارے سے امامت چلنی ہے، تم نے صبر سے کام لینا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ امام وقت کو صبر دے رہی ہیں، صبر کی تلقین کر رہی ہیں، اور پھر فرمایا بیٹا دیکھو یہ وہ وعدہ ہے جو تمہارے بابا نے نبھایا، جو ہم نبھا رہے ہیں۔ کہا کون سا وعدہ؟ کہا یہ وہی وعدہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ خبر دی تھی جب وہ گھر میں موجود تھے ہمارے، یعنی میں نے ادھر موجود تھی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود تھے، اور ہماری والدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ موجود تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طویل ایک روایت ہے، لیکن اس کے چند حصے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ تمام تر روایت کو بیان کرنا اس مدت میں مشکل ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو خوش اپنے بچوں کو سامنے دیکھ کے وہ خوش ہو رہے تھے، حسن حسین کو دیکھ کر دل میں ایک سرور کی کیفیت تھی، تو ایسے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید گریہ کرنا شروع کیا۔ اس وقت تک تو ہم خاموش تھے، لیکن جب بہت زیادہ دیر تک گریہ کرتے رہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت دیکھ کے ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا گریہ فرما رہے؟ تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جو عہد و پیمان تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا وہ تم علی ابن ابی طالب تم بھی پورا کرو گے اور تمہارے دونوں بچے بھی پورا کریں گے، اور یہ جو میرا بچہ حسین ہے یہ میدان کربلا میں تردی سے قتل کیا جائے گا۔ اور پھر میری طرف یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ اسیر ہو کے کوفہ و شام میں لے جائی جائے گی۔ ایک طویل روایت تھی جس کا ذکر انہوں نے فرمایا، اور پھر کہا کہ بیٹا سجاد تم نے اس موقع پر جب اجساد کو دیکھ کے جو تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے تمہیں صبر کرنا ہے کیونکہ تم امام وقت ہو۔ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اسی لیے ان کو ام المصائب بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا نام جو زینب ہے کہ پاک کی زینت، مولا علی علیہ السلام جیسے صبر اور صبور ان کی زینت کا ان کے صبر کا کی زینت جو ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے، اور ان کا فہم اور ادراک کی وہ کیفیت ہے اور علم کی وہ کیفیت ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے ہی فرما دیا تھا الحمدللہ یا امتی انت عالمت غیر معلمہ فہمت غیر مفہمہ، آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے علم لے کے آئی ہیں اپنے سادہ زبان میں، کسی نے آپ کو علم دیا نہیں ہے، آپ کو تعلیم دینے والا استاد نہیں ہے،
صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جہاں سے آپ علم لے کے آئیں گے. اور یہ جو آپ کی عقل و فہم ہے وہ بھی فہمت و غیر مفہمہ، کسی نے آپ کو یہ فہم اور سمجھ نہیں دی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لے کے آئیں گے. یہ معصوم کا قول تھا. معصوم خدا امام وقت یہ بات فرما رہے ہیں، جیسی ہوتی ہے ویسی ہی فرمائی جاتی ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا. یعنی کوئی چیز ایک لفظ کم نہیں ہوتا، ایک لفظ زیادہ نہیں ہوتا، بس جیسا ہے ویسے ہی فرمایا جاتا ہے. تو بالکل صحیح. رحمۃ اللہ علیہ کی جو کیفیت آپ نے پوچھی وہ میں نے آپ کو بتائی کہ اس صبر کی جو وجہ تھی ان کا فہم و شعور تھا اور وہ علم تھا اور وہ صبر تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا تھا. وہ اس منزلت پر فائز تھی کہ حجت خدا کو برداشت نہیں ہو رہا یہ سب کچھ یہ منظر دیکھ کے تو ان کو صبر دے رہی ہیں اور ان کو تسلیم کر رہی ہیں. بالکل صحیح. اچھا، امام زین العابدین علیہ السلام کوفے سے باعجاز تشریف لاتے ہیں اور شہداء کی تدفین کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر وہی جانتے ہیں کہ کس شہید کا کیا نام ہے، اور کیونکہ جس طرح سے قتل کیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ پامالی ہوئی. اور تو اس میں کیا راز ہے؟ ایک تو اس طرف ہم آپ سے سوال کریں گے آپ کے محضر میں. دوسرا یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے اس زمین کو خرید کے اور اس کو ہبہ کیا قبیلہ بنی اسد کو، اور وصیت بھی فرمائی کہ یہاں پر جو ہے وہ میرے جب زائرین آئیں تو میری قبر کا پتہ ان کو بتانا اور 3 دن ان کے قیام و قیام کا بھی بندوبست کرنا. یہ تمام وصیتیں تاریخ نے لکھی اور اس کو امام حسین السلام نے اسی لیے تو بعض اس میں یہ کہ جب بنی اسد کو انہوں نے تدفین کی بھی وصیت کی تھی کہ ہمیں دفن بھی کر دینا. تو پھر امام زین العابدین السلام آتے ہیں، اس میں کوئی اس کی کیا راز کیا ہے، اس میں کیا راز الہی پوشیدہ ہے؟ اس طرف تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. جی دیکھیے، جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں تشریف لائے تھے تو یہ زمین کربلا کو انہوں نے خرید لیا تھا. تاریخ میں لکھا ہے تقریباً 20,000 دینار، کسی نے کہا 16، کسی نے کہا 20، لیکن بہرحال جو قیمت جو انہوں نے مانگی تھی اس سے کہیں زیادہ ان کو قیمت دے کے ان لوگوں سے بنی اسد سے خرید لیا. اور پھر مولا نے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ جو میں نے تمہارے سے خرید لیا ہے، پیسے تم لوگوں نے رکھ لیے ہیں، اب یہی زمین تمہیں واپس دوبارہ میں ہبہ کر رہا ہوں، تمہیں دے رہا ہوں. لیکن فرمایا کہ 3 شرائط ہیں، اور شرائط یہ ہیں کہ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب کہا فرمایا مولا نے کہ جب ہمیں قتل کر کے یزیدی فوجی چلے جائیں گے تو تم لوگ ایسا کرنا کہ اگر تمہارے پر خوف ہو یا کس طرح کا خوف طاری ہو، کوشش کرنا کہ ہمیں دفنا دینا ان لاشوں کو. اور پھر انہوں نے فرمایا تھا مولا نے جو 3 وصیتیں پہلے وہ پوری کر لوں اور پھر یہ بات پہ میں دوبارہ آتا ہوں. بالکل. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو ہمارے ظاہر ہوں گے ان کے لیے تم 3 دن تک ان کے لیے خاطر تواضع کرنا، اور تیسری بات یہ کہ جس کو میری خبر نہ ملے میری قبر کی نشاندہی کرنا میرے ظاہرین. جو پیسے تمہیں دیے جا رہے ہیں وہ ان چیزوں کے لیے دیے جا رہے ہیں، ایک اجساد کے دفن، دوسرا میرے ظاہرین کی 3 دن تک خدمت، اور تیسرا میری قبر کی طرف رہنمائی اور دکھانا کہ لے کے جانا کہ کدھر قبر. پھر مولا نے فرمایا کہ اپنی جو عورتیں ہیں ان سے کہو کہ حسین ابن علی نے تمہارے سے کوئی بات کرنی ہے، ان کو بھی بلایا جائے. تو ان کو جب بلایا گیا یہ عورتیں آئیں تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے اجساد جب بے گور و کفن میدان کربلا میں پڑے ہوں گے تو میں تم لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے مردوں کو خوف ہو ابن زیاد کا اور وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم لوگوں کو دفن کرنے میں سستی کریں تو تم آگے بڑھنا اور تم آگے بڑھ کے ہمیں دفنا دینا. پھر وہ جانے لگیں تو پھر مولا نے فرمایا کہ جاتے جاتے اپنے بچوں کو بھی پیغام دینا، ان سے بھی کچھ میں نے باتیں کرنی ہے. تو بنی اسد کے بچے جب جمع ہوئے تو ان سے یہ کہا مولا نے کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ اگر ڈر اور خوف کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہمیں دفن نہیں کرتے تو تم دیکھتے ہو کہ ہمارے لاشیں ادھر پڑے ہیں تو ایسے میں کھیلتے کھیلتے آنا، ایک مشت لینا اور ہمارے لاشوں پہ پھینک پھینک کے چلے جانا تاکہ اس طریقے سے کھلے آسمان کے اندر نہ پڑے رہے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے. اور پھر جو آپ
فرمایا کہ وہ وقت آیا کہ جب اسیران کربلا تو اسیر ہو کے چلے گئے، لیکن میدان کربلا میں جو ان ملونوں کے اپنے لاشیں تھے ان کو تو انہوں نے بڑی عزت و احترام سے دفنا دیا تھا، لیکن خاندان عصمت و طہارت کے لاشیں اور ان کے اصحاب کے لاشیں اسی طرح بے گور و کفن لاشیں میدان کربلا میں تپتی ریتی پر اور سورج کے نیچے پڑے ہوئے تھے، کوئی ان کو دفنانے والا نہیں تھا۔ تو ایسے میں جو خواتین تھیں بنی اسد کی وہاں سے گزری پانی بھرنے کے لیے، ان کی نگاہیں جب ادھر پڑی انہوں نے بین کرنا شروع کیا، واپس آئیں اپنے گھر، اپنے مردوں سے رابطہ کیا اور کہا کون سی ایسی چیز ہے جس سے تم لوگ رکے ہوئے ہو؟ اگر تم لوگوں کے دلوں میں کوئی خوف اور خطر ہے تو ہم عورتوں کو اجازت دو، ہم جا کے حسین ابن علی کا لاشے کو دفنائیں گے، ہم علی اکبر کے عباس کے لاشے کو دفنائیں گے۔ تم لوگوں میں اگر غیرت نہیں ہے تو ہمارے میں اتنی غیرت ہے۔ تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب مولا حسین علیہ السلام نے یہ زمین خرید کر تمہیں واپس بھی دے دی تھی اور تم لوگوں نے پیسے بھی رکھ دیے اور تم نے وعدہ بھی کیا تھا، کیا تم اپنا وعدہ بھول گئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود جائیں گے اور ہم دفنا کے آتے ہیں۔ وہ چلے ہیں میدان کربلا کی طرف، یہ مقاتل کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہاں جب وہ پہنچے ہیں تو اب انہوں نے دیکھا کہ جو اجساد ہیں وہاں پر کسی کا سر نہیں ہے اور کوئی پہچانا نہیں جاتا، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو کدھر دفنایا جائے اور کون کون ہے تو پھر کس طریقے سے پہچانو۔ یہ ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ کس طریقے سے دفنایا جائے، تو دور سے دیکھا کہ ایک غبار، ایک دھول اڑ رہی ہے، اور جب وہ نزدیک آئے تو کسی نے کہا کہ یہ تو علی ابن حسین لگتے ہیں، ان کے دستہ مبارک پسے گردن بندھے ہوئے تھے، اور مولا جیسے ہی نزدیک آئے تو وہ بند کھل گئے اور ہاتھ مولا کے کھل گئے اور انہوں نے تعارف کرایا کہ انا علی ابن الحسین۔ تو یہ سب کے سب آگے بڑھے، مولا کو سلام کیا، مولا نے فرمایا کہ دیکھو معصوم کی تدفین صرف معصوم ہی کر سکتا ہے، میں اسی لیے یہاں پر آیا ہوں، پہنچانا طریقے سے آقا تشریف لائے تھے۔ اب فرمایا کہ میں تم لوگوں کو نشاندہی کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ کس کا کون سا جنازہ ہے۔ یہ بے سر لاشیں تمہیں تو معلوم نہیں، لیکن میں بخوبی جانتا ہوں۔ ایک لاشا اٹھا کے لایا گیا تو فرمایا کہ یہ جو برچھی جس کے سینے میں لگی ہے یہ میرے بھائی علی اکبر کا لاشا ہے۔ دوسری طرف سے دوسرا لاشا لایا گیا جو پامال ہوا تھا، کہا یہ میرے قاسم کا لاشا ہے۔ ایسے میں ایک چھوٹا سا لاشا لایا گیا جو ظاہراً 6 مہینے کا لگتا تھا، کہا یہ میرے علی اصغر کا لاشا ہے، اس کو ادھر ہی میرے پاس رہنے دو۔ ایسے میں کسی نے کہا نہر فرات کے پاس ایک ایسا لاشا ہے کہ جس کا سر بھی نہیں ہے اور شانے بھی کٹے ہوئے ہیں، اور کہا کہ اس کے اوپر اتنی ضربیں لگی ہیں شمشیر کی اور تلواروں کی ضربیں لگی ہیں، ہم جو بھی حصہ، ہم مثلا کوئی بدن کا جو بھی حصہ ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں تو وہ پورا حصہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، ہم کیا کریں، ان کو اٹھا کے نہیں لا سکتے۔ ہمیں سجاد علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، ان کو ادھر ہی رہنے دو اور ادھر ہی دفن ہوں گے۔ ادھر ایک موقع میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ کربلا میں جن لوگوں نے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کی ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ جو نیچے جو اصل قبر مبارک ہے، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا قد مبارک اتنا قد لمبا تھا کہ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پیرہائے مبارک، قدم مبارک کا نشان زمین کے اوپر پڑتا جاتا تھا، اتنا لمبا قد تھا۔ لیکن قبر مبارک لوگ جب زیارت کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ قبر مبارک ابوالفضل عباس کی بہت چھوٹی سی ہے، تو وہ چھوٹی ہونے کی وجہ یہی ہے کہ مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام پہ اتنی شمشیریں چلیں، اتنی تلواریں چلیں کہ وہ بدن مبارک ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اربا اور پھر امام سجاد علیہ السلام نے حکم دیا ان کو ادھر ہی رہنے دیا جائے اور ایک چٹائی لے کے جاؤ، اور جب چٹائی لائی گئی تو چٹائی کے اوپر لے جا کے بدن مبارک امام حضرت السلام کو چٹائی لایا گیا اور پھر وہاں پر دفنایا گیا۔ ایسے میں ایک لاشے کو دیکھا گیا کہ جس پہ سے گھوڑے گزرے ہوئے تھے، گھوڑوں نے پال کیا ہوا تھا، اور جیسے ہی سید الساجدین نے دیکھا تو بلند آواز میں گریہ
فرمایا اور کہا کہ تم لوگ ادھر سے چلے جاؤ، یہ میرے بابا حسین ابن علی کا لاشا ہے، صرف میں ہی ہوں جو ان کو دفنا سکتا ہوں، تم ابھی ادھر فعلاً ادھر سے میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسی جگہ پہ چلے جاؤ کہ تم نہ دیکھ پاؤ کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ایک آیت اللہ نے بتایا کہ یہاں پر یہ واقعہ نمودار ہو کہ جب سید الساجدین نے قبر مبارک امام حسین علیہ السلام کو کھودنا شروع کیا تو ان میں ایسی ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی بدن میں کہ ان کو دفنا سکیں، تو انہوں نے نجف کی طرف رخ کیا اور بابا کو بلایا، کہا یا علی میری مدد کو آئیے، میں اکیلا علی ابن الحسین، میرے میں طاقت نہیں ہے، میں نہیں دفنا سکتا بابا کو، یا علی آپ آئیے میری مدد کیجئے۔ دوسری طرف مدینے کا رخ کیا اور کہا یا جدی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری مدد کو آئیے، میں اکیلا نہیں دفنا سکتا۔ اور پھر مولا حسن مجتبیٰ کو مدینے کی طرف رخ کے بلایا، اے مولا حسن آپ بھی تشریف لے کے آئیے۔ روایت میں لکھا ہے کہ یہ ہستیاں وہاں پر تشریف لے آئے اور پھر اس طریقے سے دفنایا گیا کہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام قبر مبارک میں اترے، گردن مبارک امام حسین کے نیچے، جب کٹی گردن کے نیچے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیاں جو پامال ہو چکی تھی ان کے نیچے حسن مولا علی علیہ السلام نے دست مبارک رکھا اور قدمہ مبارک کی طرف امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک رکھا۔ ایسے جب اٹھایا اور قبر مبارک میں جب اتارنے لگے، مولا سجاد نے دونوں ہاتھ اوپر بلند کیے کہ میرے حوالے کیجئے، تو کہا کہ ایسے میں ایک سیاہ پوش خاتون آئی اور کہا سجاد آہستہ سے میرے بیٹے حسین کو بہت تیر لگے، بہت چوٹیں لگائی ہے میرے حسین نے، اس کا بہت دکھا ہوا ہے، آرام سے اس کو دفنانا۔ مولا سجاد نے خلاصہ کرتا ہوں کہ مولا سجاد نے جب دفنایا، قبر کو بند کیا تو اس کے اوپر انگلی سے لکھ دیا ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب القتل عطشانا، فرمایا کہ یہ قبر دیا انگلی سے اپنے کہ یہ قبر ہے حسین ابن علی کی کہ جن کو قتل کیا گیا پیاس کی حالت میں۔ تو میرے مولا نے اس عالم غربت میں، اس حالت میں مولا نے اپنے بابا کو دفنایا اور دفنانے کے بعد قبر کو بند کیا، اور پھر اس کے بعد مولا نے بلایا ہے بنی اسد کو کہ آؤ بنی اسد اب تم آ جاؤ اور تم بھی قبر کی زیارت کرو۔ تو وہاں پر جو قبر مبارک بنی، حبیب ابن مظاہر کی قبر تھی، وہ نزدیک کے اندر بنی اسد نے کہا کہ ہم دفنانا چاہتے ہیں، انہوں نے دفنایا، اور دیگر شہداء کی قبر مبارک بھی وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی دفنائی تھی۔ یہ وہ واقعات ہیں کہ جو اس وقت رونما ہوئے کہ یہ جب امام زین العابدین علیہ السلام طریقے سے تشریف لے کر بنا آئے۔ هذه قبر حسین ابن علی الذي قتله عطشانا وقریبا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تقریباً تھوڑا سا اس کو موضوع کو اور آگے بڑھائیں گے کیونکہ ابھی ہمارے پاس تقریباً جو 10 منٹ ہیں، 10-11 منٹ ہیں، جو ہم امام حسین علیہ السلام کی امام زین العابدین علیہ السلام کی جو امامت شروع ہوئی ہے، جہاں پر جس وقت منصب امامت آپ نے سنبھالا، وہ کیا لہجہ تھا اور پہلا حکم کیا تھا جو آپ نے صادر فرمایا، یعنی کن حالات کے اندر، جس طرح ہم کہتے ہیں نا مکتبی زبان میں، کن شرائط کے اندر، کن حالات کے اندر وہ امامت کا آغاز ہوتا ہے؟ آغاز امامت اس جملے سے ہوا کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ بیٹا سجاد، حجاب بھی واجب ہے اور اپنی زندگی بچانا بھی واجب ہے، یہ بتاؤ کہ ہم اپنا حجاب بچانے کے لیے خیام سے باہر آ جائیں یا زندگی بچانے کے لیے ہم خیام سے باہر آ جائیں یا حجاب بچانے کے لیے خیام میں جل کے مر جائیں؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں واجبوں میں یہ زیادہ اوجب ہے کہ آپ اپنی جان کا تحفظ کریں، تو لہذا خیام سے باہر تشریف لے آئیں۔ ادھر سے شروع ہوا اور یہ واقعات آپ کے سامنے میں نے عرض کیے، اور پھر وہ جس طریقے سے اسیر کر کے کوفے میں لایا گیا تو مولا امام سجاد علیہ السلام سب کچھ دیکھ رہے تھے، یہ جو حالات و واقعات اس وقت رونما ہو رہے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام بہت ہی کمزور ہو چکے تھے بیماری کے حالت میں،
ورود کوفہ سب سے زیادہ سخت تھا امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے. پھر آخر یہ وہ شہر تھا جہاں پر ان کے دادا علی ابن ابی طالب کی حکومت تھی اور یہ وہ شہزادے تھے اور یہ وہ شہزادیاں تھیں. مجھے کہنے دیجئے انگریزی کا ورڈ یہ رائل فیملی تھی تو اپنے ہی شہر اسیر ہو کے لائے جا رہے ہیں اور لوگ ادھر ادھر سے دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ہنس رہے ہیں ان شہزادوں پر ان شہزادیوں پر ہنس رہے ہیں اور شہزادیوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے بال کھلے ہوئے ہیں چہروں کو ڈھکا ہوا ہے بالوں سے اور روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اپنی لباس جو آستینیں تھی ان سے کچھ بیویوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے ہیں. تو ایسے میں راوی نے لکھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف کوئی آگے بڑھتی ہے خاتون اور خاتون آگے بڑھ کر کچھ کھجوریں اور کچھ نان دیتی ہے. بچے بھوکے ہیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں. جو ہی انہوں نے ہاتھ سے پکڑا تو ایک بی بی آگے بڑھی اور بی بی نے وہ ہاتھ سے وہ کھجور اور نان کو لیا اور دودھ پھینک کہا کہ اے اہل کوفہ کیا کرتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم سید ہیں ہم اولاد علی مرتضیٰ ہیں ہمارے پر صدقہ حرام ہے. یہ انہوں نے کہا تو کہنے لگا میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہا کہ یہ ام کلثوم ہے. کہا ایسے میں آپ نے امام سجاد کے بارے میں پوچھا کہ کن حالات میں؟ کہا ایسے میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے جن کو اونٹ کے اوپر اس طریقے سے سوار کیا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں اور قدمہ مبارک کو اونٹ کے پیٹ کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور وہ گریہ فرما رہے ہیں اور سامنے سرائے مبارک ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہا کہ یہ سید الساجدین علی ابن الحسین ہے. ایسے ایک بی بی کو دیکھا کہ ان کے سامنے جب سر مبارک امام حسین جو نیزے پر بلند تھا جب پہلی دفعہ ان کی نگاہ پڑی تھی شہادت کے بعد بی بی زینب کی نگاہ پڑی ہے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے برداشت نہ ہو پایا. یہ سر مبارک جیسے ہی سامنے انہوں نے دیکھا نا ایک دم ان کی حالت غیر ہو گئی اور یہ منتہی الاعمال میں شیخ عباس امی نے لکھا کہا جو محمل کی جو لکڑی تھی اس کے اوپر سیدہ زینب نے اپنا ماتھا اتنی زور سے مارا کہ سر مبارک سے خون جاری ہو گیا. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ دختر علی ابن ابی طالب زینب کبریٰ ہے. کہا میں نے یہ سب کچھ جب سنا تو میں رونے لگا. ایسے میں ایک اور روایت بھی آپ کے سامنے عرض کروں کہ چھت کے اوپر ایک بڑی ضعیفہ اس نے جب ان اسیران کربلا کے قافلے کو گزرتے ہوئے دیکھا تو اس نے بلند آواز میں خطاب کر کے کہا کہ بیویوں مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ میں پہچاننا چاہتی ہوں. تم لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ دھوپ سے اس طریقے سے جھلس چکے ہیں کہ تمہارے رنگ تبدیل ہو چکے ہیں تمہارے بالوں میں خاک ہے اور اس طریقے سے بدحجابی کی حالت کے اندر تمہاری چادریں لوٹ لی گئی ہیں. اس طریقے سے لائے جا رہے جیسے روم اور ترکی غلاموں کو لایا جاتا ہے. اتنے مظالم تمہارے اوپر ڈھائے آخر اللہ تعارف تو کراؤ کہ تم کون ہو. تو ادھر رابی کہتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے اشارہ کیا اور کہا کہ آدھی زینب بنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. یہ سننا تھا کہا کہ یہ فاطمہ الزہرا کی دختر ہے. ارے یہ اسیران کربلا ہے خاندان عصمت و طہارت کے. یہ اس نے سنا تو نیچے دوڑتی بھی آئی اور اس بڑھیا نے اپنی جمع کیا عورتوں کو اور کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں محفوظ اور خاندان عصمت و طہارت اسیری کے حالت میں اور ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں. ارے گھر میں جتنے لباس اور چادریں ہیں فوراً جمع کرو. ان کو کیا گٹھڑی میں جمع کیا اور گٹھڑی میں جمع کر کے وہ چلی اور آ کے ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو سلام کیا اور کہا کہ یہ آپ لے لیجئے میری طرف سے میں آپ کو یہ دینا چاہتی ہوں اور اپنے سروں کو ڈھک لیجئے اور چھپا لیجئے اور حجاب کر لیجئے. انہوں نے فرمایا دیکھو یہ صدقہ تو نہیں ہے. کہا نہیں بی بی صدقہ نہیں ہے یہ میں آپ کو ہبہ کر رہی ہوں میں آپ کو یہ ہدیہ کر رہی ہوں. بیویوں نے لیا اور اس عورت کو دعا دی. ایسے میں جیسے ہی انہوں نے دعا دی تو زجر بن قیس ایک ملعون ہے اس کو جیسے ہی اس نے دیکھا تو وہ فوراً آگے بڑھا اور اس نے بیویوں سے یہ چادریں چھین لیں دوبارہ سے اور ان کو چادریں نہ کرنے دی اور اسی طریقے سے اس بڑھیا عورت کے اوپر غضبناک ہوا وہ بڑھیا عورت وہاں سے غائب ہوئی. تیسری روایت مسلم کی معمار کی ہے کہ جو کہ کوفے کے اندر تھا اور وہ کوفے میں تعمیر کر رہا تھا اس کی ابن زیاد کے گھر کی بیت العمارہ کی تعمیرات میں تھا گچکار تھا.
اس نے کہا کہ میں نے شور و غل کوفے کے اندر جب سنا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، لوگ کس چیز کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ حسین ابن علی مارے گئے، کیا تمہیں نہیں پتا کہ ان کے گھر والوں کو تیر کر کے لایا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ ان کے بیٹے سید الساجدین کو ان کے اسیر کر کے ہتھکڑیوں کے اندر لایا گیا ہے؟ تو کہا کہ یہ لحوف کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور منتہا میں شیخ عباس قمی نے بھی لکھا، کہا جیسے ہی وہ شخص وہاں سے گیا، یہ محبین اہل بیت میں سے تھا، اس نے اپنا منہ پیٹنا شروع کیا، حسینہ واہ حسینہ کی صدائیں بلند کی، اور وہاں سے وہ نکلا۔ اور پھر جو اس نے روایت بیان کی وہ یہی روایت جو میں پہلے 2 روایات آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اس نے بھی یہی روایات بیان کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس حالت میں اسیران کربلا کو لایا گیا۔ اور پھر وہ واقعہ کہ جو اس کے بعد جو ابن زیاد کے دربار میں پیش آئے۔ جی صحیح۔ اچھا قبلہ، آپ جب تدفین کا ذکر کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کو امام نے کہا کہ ان کو ابھی رکھو، آپ نے اس کو بیان نہیں کیا کہ ان کو کس طرح سے تدفین ہوئی، اس کو بھی ذرا سا بیان کرتے ہیں، مقاتل میں اس کا بھی تو ذکر موجود ہے۔ حضرت علی اصغر کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کو جو دفنایا گیا؟ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، وہ یہی آپ درست فرما رہے ہیں کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کو جو دفنایا گیا وہ امام حسین علیہ السلام کے سینے مبارک کے اوپر۔ تو وہاں وہ روایت میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا، انہوں نے پوچھا کہ کبھی ایسا ہم نے دیکھا نہیں کہ قبر میں ایک بچے کو بھی ان کے اوپر اسی طریقے سے سلا دیا جائے اور اسی طریقے سے دفن کیا جائے۔ اور میں نہیں جانتا کہ یہ علی اصغر سے کس حد تک محبت تھی میرے بابا حسین ابن علی کو، یہ جو محبت تھی اس میں یہ ہے کہ علی اصغر ان کے سینے پہ ہی سوئیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باب الحوائج کا لقب جو شہزادہ علی اصغر کو بھی جو ملا ہے، باب الحوائج کا لقب حضرت عباس و مصطفی کا بھی ہے، شہزادہ علی اصغر کا۔ جب کبھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہو جائے عموماً لوگ بھول جاتے ہیں کہ شہزادہ علی اصغر بھی ادھر ہی ہے اور شہزادہ علی اکبر بھی ادھر ہی ہے۔ خصوصاً شہزادہ علی اصغر سے چونکہ باب الحوائج ہے اور حق یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں جائیں اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کے شیرخوار بچے کو نہ صرف یاد کریں بلکہ ان کے جو مظالم ان کے اوپر ان کو یاد کر کے روئیں، اور جو اپنی حاجات کے باب الحوائج ہیں ان سے مانگے جائیں۔ میں چاہتا تھا کہ ذرا دربار یزید کا بھی آپ، دربار ابن زیاد کا بھی اگر تذکرہ فرمائیں گے۔ 3 منٹ ہیں، آپ ذکر کر سکتے ہیں قبلہ، کچھ اس میں سے بھی کچھ مسائل کے بھی جملے بیان ہو جائیں۔ دربار ابن زیاد میں جب یہ تشریف لے اسیران کربلا تو اس نے دعوت عام دی ہوئی تھی کہ سب لوگ آ جائیں۔ چند منٹ ہیں تو ایسا کرتا ہوں۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ بیبیاں موجود ہیں، علی ابن حسین موجود ہیں، تو اس نے بیبیوں کو دیکھا کہ ایک بیوی ایسی ہے کہ جن کے ارد گرد باقی بیبیوں نے طواف جیسے کرتے ہیں نا، ایسا گھیرا ڈال کے ان کے ارد گرد ان کو اپنے جھرمٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو اس نے دیکھا، کہا یہ بیوی کون ہے؟ اس نے اشارہ کیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی طرف، کسی نے جواب نہیں۔ پھر دوبارہ سوال پوچھا کہ یہ کون ہے؟ نہیں جواب دیا۔ تو پھر جب تیسری دفعہ جب اور زور سے جب سوال کیا، پھر فرمایا ایک کنیز آگے بڑھی، ہی زینب بنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ سنا تھا اچھا آپ علی کی بیٹی ہیں۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب ہم کلام ہوئی ہے تو اس ملعون نے جب بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ دیکھو یہ خاتون ہے اور ان کے ساتھ کیا کچھ تو نہیں کر گزرا، تو ان کو اتنا تو اختیار دے دے کہ وہ کچھ بول دیں۔ امام سجاد علیہ السلام سے نہ رہا گیا۔ مولا امام سجاد نے فرمایا کہ اے ابن زیاد، بہت جلد تو اور میں میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہونے والے، تو ان کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو اس ملعون نے جواب دیا، کہا میرے سامنے بات کرتے ہو، کہا اس جوان کو فوراً قتل کر دو۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ادھر سے بہت تیزی سے بڑھی ہیں اور کہا کہ اگر تم نے یہ سوچ بھی دیا کہ تم علی بن حسین کو شہید کر سکتے ہو تو ان سے پہلے تم مجھے شہید کرو گے۔ اور دونوں باہیں ڈال دی بھائی اپنے بھائی کی نشانی سید الساجدین کے گلے میں، اور کہا میں ہرگز وہ یہ کام تجھے نہیں کرنے دوں گی۔ امام سجاد علیہ السلام نے للکارا اور کہا ہمیں شہادت سے ڈراتا ہے، ارے شہادت تو ہماری میراث ہے،
تو ہمیں شہادت سے ڈراتا ہے. ایسے میں پھر کوئی شخص آیا اور کہنے لگا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ایک لاغر اور ایک ضعیف جوان ہے کہ لاغر ہو چکے ہیں, ان کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے ہیں. دیکھو زینب کبریٰ اس طریقے سے ان سے گلے لگی ہوئی ہیں اور بخدا جس طرح یہ کہہ رہی ہیں نا کہ میں پہلے قربان ہوں گی اپنے بھتیجے سے پہلے اور میں ہرگز نہیں کروں, تو اسی طریقے سے ہو. اور یہ یاد رکھ کہ لوگ تجھے کبھی بھی معاف کریں گے اگر تو نے یہ فعل انجام دیا. تو ابن زیاد ڈر گیا اور باز آیا. ادھر بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جس طرح خیمے میں سے کسی نے دیکھا تھا نا کہ راوی نے دیکھا کہ ایک گٹھڑی کو اٹھا کے لا رہی ہے, تو کہا کہ میں نے سوچا پتہ نہیں کون سی ایسی قیمتی چیز ہے, تو پتہ چلا علی ابن حسین ہے, وہاں بھی بچایا. دوسری روایت جب لاشوں کے پاس سے گزرے وہاں بھی بچایا, ابن زیاد کے دربار میں بھی بچایا. تو یہ شریکت الحسین ہے, بی بی زینب سلام اللہ, انہوں نے مشن امام حسین علیہ السلام کو نہ صرف کامیاب کیا بلکہ سلسلہ امامت کو بھی تحفظ عنایت فرمایا. جناب بے شک بے شک قبلہ, وقت جو ہے وہ تمام ہوا. ہم انتہائی مشکور ہیں آپ کے اور ممنون ہیں کہ آپ نے سوئے میں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اپنا قیمتی وقت دیا, اور جو کچھ تاریخ نے قلم بند کیا اس میں سے کچھ قطرات جو ہے وہ ہماری پیاس بجھانے کے لیے جب ہمارے نوجوانوں کی خدمت عالیہ میں پیش فرمائے. میں انتہائی مشکور و ممنون ہے آپ کے قبلہ. السلام علیکم. جی ناظرین, آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب کو, اسلام آباد پاکستان سے. آج سوئے میں امام حسین علیہ السلام منایا جا رہا ہے اور اس پر خصوصی ٹرانسمیشن ہماری آپ اہل بیت ٹی وی کی اسکرین سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے پروگرام کا تو وقت ختم ہو گیا, مگر اس اسکرین سے اس معرفت کا, معرفت اہل بیت کا سلسلہ, عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ